अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। आपकी जेब में सिर्फ 8 दिरहम थे। रास्ते में एक ज़ईफ़ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रुक गए, इसके करीब पहुँचे और इसके गम में शरीक होने के लिए इससे पूछा, बरीबी क्यों रो रही हो, क्या हादसा पेश आया है। इस बुढ़िया ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मालकिन ने मुझे 2 दिरहम देकर सौदा लेने के लिए भेजा था। वो दिरहम घर का साजो सामान लेते वक्त कहीं गिर गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें तंग दस्ती दी और ऊपर से मेरे 2 दिरहम गिर गए हैं। यही कहकर बुढ़िया ज़ोरों की तार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दिरहम निकाले, बुढ़िया के हाथ में रखे और इसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक बाज़ार से हुआ, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक फ़कीर बिल्कुल नंगा खड़ा है, फटा पुराना चेहरा टांगों पर बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे कपड़ा पहनाएगा अल्लाह इसे जन्नत का जोरा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा रुक के फ़कीर ने फिर सदा लगाई, जो मुझे कपड़ा पहनाएगा अल्लाह इसे जन्नत का जोरा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक कमीज़ इसी फ़कीर को पहना दी और फरमाया, ये तो बहुत अच्छा नफ़े का सौदा था जो मैंने तुमसे ले लिया, और फिर बाज़ार की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कमीज़ 2 दिरहम में ख़रीदी और अपने घर के लिए वापस हुए। देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया रो रही है। दरियाफ़्त फरमाया, बरीबी अब क्या बात है। बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करूँगी। घर से निकलते वक्त काफ़ी देर हो गई है, घर वाले इंतज़ार कर रही होंगी, यहाँ देर हो गई, इतनी देर बाद पहुँचूँगी तो वो नाराज़ होंगी, बुरा भला कहेंगी, सज़ा भी देंगी। बुढ़िया ये कहकर फिर ज़ोरों ज़ोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फ़रियाद नहायत ध्यान से सुनी। बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा तरस आया, इसे दिलासा दिया और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चलती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ थे। थोड़े ही दूर गए थे कि कुछ अंसार के घर नज़र आए। बुढ़िया ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, मैं इन्हीं घरों में काम करती हूँ, इन घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब पहुँचे और बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ मानूस थी और हर खातून मतवज्जा हो गई, मगर बिल्कुल खामोश रही। किसी घर से कोई जवाब ना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर वही खामोशी रही। किसी घर से कोई जवाब ना आया। ख़वातीन दरवाज़ों के करीब आ गई और मुश्ताक बेचैनी के आलम में सोचने लगी। ये दिल नवाज आवाज़ फिर आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फिर ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी आवाज़ पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीबियों, क्या तुमने मेरी पहली आवाज़ नहीं सुनी थी। इन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी ज़बान मुबारक से सलामती और रहमत और बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अकीदत वारदात का इजहार करते हुए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फरमाया, ये तुम्हारी खादमा डर रही है कि तुम इसको डांटोगी और सज़ा दोगी। इत्तफाक से इस अल्लाह की बंदी को देर हो गई है, मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनकर ख़वातीन की आंखों में आंसू आ गए और एक ज़बान होकर बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको सिफारिश के लिए लेकर आई हूँ, तो आप गवाह रहिए। हम इसी वक्त इसको आज़ाद करते हुए आपका कोई हक नहीं।
بندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنی اشیاء عربوں کے مشہور قبیلہ کے ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک زاہد بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت قریب و شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ زاہد بن حرام اشیائی جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ زاہد جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتی دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہد کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، زاہد ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیہاتی دوست زاہد بن حرام ہے۔ زاہد سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی تھیں جو عموماً سستی ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زاہد اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے دست مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین توجہ کیجیے کہ زاہد کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور امبر و گل سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا اور گھبراہٹ کے عالم میں یہ کہہ رہا تھا، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ زاہد نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کالے کلوٹے دیہاتی کو کون خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہارا کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف کے بارے میں ایک بحیرے نے ایک یہودی چرواہی کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔
اس واقعے کو علماء نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ امام بقیہ اور امام احمد نے روایات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹھیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا، باخدا، میں نے آج سارا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو میدانوں کے درمیان واقع نخلستان مدینہ میں بیٹھا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر فرمایا، قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کے چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ حضرت ابان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی بکریوں کے پاس تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے مجھ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کلام کیا۔ پس وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں، تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کروں۔ اگر تو بیمار ہو تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے تیری رہائش کا علم ہو تو میں صبح و شام تمہارے لیے کھانے پیش کروں۔ میں اپنی تمام بکریاں تیری ذات پہ قربان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین اور آسمان تخلیق فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرک کر رہے ہو، اپنا منہ بند رکھو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایسی خدمت سے بے نیاز ہے۔ چرواہا یہ سن کر بہت ندیم ہوا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی جانب بھاگ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور شکوہ کیا کہ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ ملاؤ، لیکن تم نے ہمارے بندوں کو ہم سے جدا کرنے کا وتیرہ اپنا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محسوس کی تب اس چرواہے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، تم جس طرح چاہو اللہ سے مخاطب ہو اور جس طرح چاہو اسی طرح سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کو آزادی عطا فرمائے، آمین۔